बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज 11 सितंबर है जिसने इंसानी तारीख को बदल कर रख दिया। ये ऐसा वाक़यात हुए उस रोज़ की जिसके बाद दुनिया बदल कर रहेगी। ट्रैवलिंग के तरीक़ाकार बदल गए, माली मामलात बदल गए और टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक ऐसी अमेरिका ने जंग का आगाज़ किया जिसके नतीजे में अमेरिका की फ़ौज कई मुल्कों में जा पहुँची। अफ़गानिस्तान पर भी हमला हुआ और इसके साथ साथ सीरिया और उसके अलावा इराक़ के अंदर और मुख्तलिफ ममालिक में अमरीकी फ़ौजें पहुँची, जिसके नतीजे में मिडल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया के अमन को शदीद ख़तरात लाहक हो गए। अमरीका का एक अपना मौक़िफ़ रहा इस पूरी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, लेकिन पाकिस्तान भी बुरी तरीके से इससे मुतासर हुआ। आपको तारीख़ के झरोकों में लिए चलते हैं कि ये वाक़यात हुए क्या और इसके नतीजे में आज दुनिया किस नहज पर आन पहुँची है। और 20 साल बाद वही अमेरिका जो अफ़गानिस्तान में आया था, उससे अमेरिका को अफ़गानिस्तान से रुखसत होना पड़ा। अमेरिका की वापसी के बाद अब इस रीजन के हालात क्या होंगे, एक रिपोर्ट देख लें। उसके बाद हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जायज़ा लेंगे कि आज के दिन ने दुनिया को किस रुख पर जाकर आज खड़ा कर दिया है, हालात कैसे बदले हैं और अब आने वाले दिनों में सुपर पावर क्या एक मेजर पावर बनकर रह जाएगी या दुनिया के अंदर नई ताकतें भी अब जन्म ले रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में त्यारे टावर से क्या टकराया कि अमेरिका दुनिया के कई ममालिक से जा टकराया। अमेरिका ने इससे क्या हासिल किया और क्या आज तक अमेरिका इसके नतायज भुगत रहा है या आने वाली नस्लें इसके नतायज कब तक भुगतेंगी। लेकिन एक साथ साथ अगर इस पूरे वाक़े के बारे में देखा जाए, मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की गई, मुख्तलिफ मफरूज़े बयान किए गए। कोई कहता है कि टावर से टकराने का अमल, इसमें कहीं भी मुसलमान मुलव्वस नहीं थे। कोई लोग नई नई थ्योरी सामने लेकर आए, लेकिन अगर अमेरिका के मौक़िफ़ को ही मान लिया जाए तो एक गिरोह की तरफ से की जाने वाली इस वाक़े के बाद जो जिस तरीके से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई, इस्लाम फोबिया का जिस तरीके से आगाज़ किया, वो भी पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। यकीनी बात है इस्लाम ने हमेशा अमन का दर्स दिया और ना मजमूई तौर पर मुसलमान कोई इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस थे, लेकिन जगह जगह इस्लाम को भी टारगेट करने की कोशिश की गई। फिर अफ़गानिस्तान पर होने वाले हमले के बाद अमेरिका जब अफ़गानिस्तान पर आकर बैठ गया तो ये कहा जाने लगा कि अब अमेरिका शायद अफ़गानिस्तान से नहीं जाएगा, लेकिन बिलाखिर अफ़गानिस्तान से अमेरिका को जाना पड़ा और उसी हुकूमत के हाथों हुकूमत छोड़कर चला गया जिनकी तालिबान की हुकूमत को अमेरिका ने ख़त्म किया था। अब तालिबान इक़्तिदार में हैं, वापस आ चुके हैं, अमेरिका वहाँ से रुखसत हो चुका है। मिडिल ईस्ट के अंदर जहाँ जहाँ अमेरिका मौजूद है, लिबिया, सीरिया और ख़ास तौर पे इराक़ में जाने के बाद से ये आवाज़ें भी उठी कि अमेरिका को अब अपने माली मामलात के ऊपर फोकस करना चाहिए। चीन एक एमर्जिंग सुपर पावर के तौर पर सामने आ रहा है, इसलिए अमेरिका इन जगहों से अपने आप को पुल आउट कर जाए और अपने आप को बचाने की कोशिश करे, क्योंकि ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि अब अमेरिका शायद आने वाले सालों में सुपर पावर नहीं रहेगा। आज इसी मौजू पे बात करेंगे कि इस 9/11 ने दुनिया के नक्शे को कैसे बदला, पाकिस्तान को कितना मुतासर किया, फिर अफ़गानिस्तान में आने वाली अब तालिबान की हुकूमत के लिए चैलेंजेस क्या होंगे, पाकिस्तान का किरदार इसमें क्या होगा और ये जंग जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ शुरू हुई थी उससे पाकिस्तान कितना नुकसान उठा और आने वाले सालों में पाकिस्तान को क्या पॉलिसी इख्तियार करनी होगी। मेरे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, तजियाकार हैं, अफ़गानिस्तान के अमूर को, दिफाई मामलात को, इंटरनेशनल रिलेशन को बड़े करीब से देखते हैं। जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया पुराना वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ रखते हैं और मकबूल जान साहब, सीनियर तजियाकार, ब्यूरोक्रेट है पाकिस्तान के अंदर और हरफ राज के नाम से अपना प्रोग्राम भी करते हैं न्यूज़ पर। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नईम खालिद लोधी साहब, अगर प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँ, 20 साल पहले अमेरिका हर मुल्क पर चढ़ दौड़ा, अमेरिका ने हासिल क्या किया, अफ़गानिस्तान से वापस जाना पड़ा, अपनी इकानमी को एक धचका लगवा बैठा और आज ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि अमेरिका अब शायद आने वाले सालों में एक सुपर पावर की बजाय एक मेजर पावर बनकर रह जाएगा। जी, ये इस सवाल को जो आपका दूसरा हिस्सा है वो बाद में टैकल करते हैं। पहले वो जो आपने कहा उसने हासिल क्या किया उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो आपने दुरुस्त कहा कि बहुत बड़ा वाक़या था, लेकिन इसका जो रिएक्शन था अमेरिका की तरफ से वो असल में इस वाक़े से कई गुना ज़्यादा बड़ा था। और इसमें मुझे तो कोई शक व शुबा नहीं है कि इस तरीके से फ़ौजें जब मुख्तलिफ इलाकों में जाती हैं तो एकदम नहीं चल पड़ती, उनकी बाकायदा प्लानिंग लॉन्ग टर्म होती है, सारे सोचो विचार होती है। नेटो के पास जब कोई दुश्मन नहीं रहा तो मेरे ख्याल उन्होंने हंटिंगटन की थ्योरी की तरफ तवज्जो दी और फिर ये देखा कि किसको हदफ बनाया जाए। मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने मुसलमानों को अपना हदफ बनाया। देखिए,
آج کیا حال ہے لیبیا کا، یمن کا، اپنے مصر کو بھی آپ دیکھ لیں، پاکستان کے حالات دیکھ لیں، افغانستان کا، اور سیریا کو آپ لے لیں، عراق کو دیکھ لیں، اور جتنے مسلم ممالک ہیں، بلکہ جو رہی صحیح آزادی تھی کچھ مڈل ایسٹ کنٹریز کی، ان کا بھی آپ کے سامنے حال ہے۔ تو وہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے اس کا بہت بڑا حصہ وہ حاصل کر گئے میرے بھائی، انہوں نے ہمیں ملیا میٹ کر دیا۔ کون سا اسلامی ملک آج کھڑا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہے؟ تھوڑا سا آپ ترکی کو کہہ سکتے ہیں یا ملیشیا کچھ ہے، تو باقی ہم سب کو تو اس نے پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے علاوہ جب وہ اس علاقے میں ہے افغانستان میں، تو ہم کہتے ہیں کچھ نہیں لے کر گئے۔ بھائی چین کے جو یہاں پر آنے کے جو ان کے عزائم تھے کہ یہاں پر وہ تجارت کریں گے اور انویسٹ کریں گے، اس کو 15 سال پیچھے دھکیل دیا۔ جو روس گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا تھا اس کو 2 دہائیاں پیچھے دھکیل دیا۔ تو بہت کچھ حاصل کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے ان کو قیمت بہت ادا کرنی پڑی، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ کچھ حاصل کیے بغیر گئے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اصل میں آپ کا اور ہمارا تو اور ہم تو ہماری سوچ میں تو دنیا کو چلانے میں اللہ تعالیٰ مین قوت ہے، لیکن وہ لوگ تو اس طریقے سے نہیں سوچتے، اس لیے ان کے اپنے حساب میں وہ بہت کچھ کر کے چلے گئے۔ البتہ اس کا جو فال آؤٹ ہونا ہے، جس کا آپ نے ایک ذکر کیا کہ ان کی جو سپر پاور کا سٹیٹس ہے، وہ اب دیکھنا پڑے گا کہ ان کو جو یہ چیلنج کرنے والے ہیں یہ اپنا رویہ کیسے رکھتے ہیں، کیونکہ سپر پاور کا سٹیٹس آٹومیٹکلی نہیں ملتا ہے، اس کے لیے آپ کو کوشش، محنت اور وہ کرنی پڑتی ہے۔ البتہ اس کا آپ یوں کر سکتے ہیں کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا شروعات شروع ہو گئی ہے، اور ابھی یہ چند سالوں میں ہونے والی بات نہیں ہے، اس میں ٹائم لگے گا، اس لیے کہ ان کی بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، لیکن ہم نے جنرل صاحب 9/11 کے بعد جو جنرل صاحب جو 9/11 کے بعد پاکستان نے جو کچھ کیا، پاکستان نے جس طریقے سے ساتھ دیا دہشت گردی کے خلاف جنگ کا، اس میں پاکستان نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے، اپنے جوان شہید کروائے، اپنے شہری شہید کروائے، پولیس کے بڑے جوان شہید ہوئے۔ اس میں ہم نے تو 70,000 شہداء کی قربانی دی، اس کے باوجود آج بھی امریکہ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتا، ٹرسٹ نہیں کرتا۔ اس پورے ریجن کے اندر سب سے زیادہ قربانی تو پاکستان نے دی۔ جی، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس وقت کے حالات ذرا ذہن میں رکھ لے۔ یو این سیکیورٹی کونسل کا اپرووڈ آپریشن، پوری دنیا 40 ممالک اس آپریشن میں شامل، پوری دنیا ان کے حق میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی اس کے خلاف، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا ٹیررزم کے ساتھ ہیں۔ تو یہ تو اس وقت میرے خیال پاکستان نے یہ بہت اچھا کیا کہ ان کو ایسے بیسز نہیں دیے جہاں سے ان کے جہاز اڑ کر اور بمباری کرتے، لیکن ایک کوریڈور دیا۔ وہ بھی میرا خیال ہے کہ شاید ہم نے زیادتی کی اپنے بھائیوں کے ساتھ، لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں ان کو ذہن میں رکھے بغیر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت کی لیڈرشپ کا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا۔ ایک چیز جو میں بھول گیا پیچھے، جو ہمیں نقصان ہوا مسلمان امت کو، کہ ہمارے جو 2 علاقے تھے جہاں پر لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، فلسطین اور کشمیر، ان کو ٹیررزم کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، اور یہاں ہم لوگ بھی خوب شرمانے لگے، اور ہم نے بھی فوری طور پہ کہہ دیا، چپ ہو گئے، اور اس کے لیے کچھ تھوڑا بہت کر رہے تھے وہ سب کچھ لپیٹ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، پاکستان نے بہت بڑی قربانی دی ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از ویل اف اٹ اینڈز ویل، تو آج جہاں پر پاکستان کھڑا ہے، آج جہاں پر یہ خطہ کھڑا ہے، میرا خیال اس کو بھی آپ کو شاباش بھی دینی پڑے گی پاکستان کی کچھ پالیسیز کو، چاہے آپ کو نظر آئیں یا نظر نہ آئیں، لیکن اس میں قدرت نے ضرور ہماری بڑی مدد کی ہے، لیکن پاکستانی جو پالیسی میکرز تھے ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جی، اور یہ مقبول جان صاحب جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کو، فلسطین کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا، ان کی تحریک آزادی کو، پھر مسلمان ممالک اوپر جس طریقے سے چڑھائی کی گئی، مسلمان ممالک کئی تباہ و برباد ہو گئے، اسلام فوبیا کا ایک بڑا چیلنج سامنے آیا، نتیجہ کیا نکلا؟ آج اگرچہ طالبان واپس آ چکے، فتح حاصل کر چکے، اپنی حکومت بنا چکے، لیکن افغانستان جس مشکل سے اب دوچار ہوگا، یا جو دیگر ممالک جس مشکل سے دوچار ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان تو شاید کسی مشکل میں گرفتار ہو نہ ہو، آپ اپنی خیر منائیں جو صورتحال بن رہی ہے، اور یہ شاید ہم سمجھ لیں، ہم افغانستان کو مشورے دے رہے ہیں، توپوں کا رخ آپ کی طرف پلٹ چکا ہوا ہے، اور جو شخص یہ نہیں جانتے وہ کبھی کبھی میرے سامنے یہ پڑی ہوئی ہے پینٹاگون کی اسٹریٹجی، انڈو پیسفک اسٹریٹجی جو انہوں نے بلٹ اپ کی ہوئی ہے، آپ کے ارد گرد ایک بہت بڑا 4 ملکوں کا کویڈ جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے، اور اس کے اندر سب سے مین بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کا ملک بننے والا ہے۔
20 साल आपने दूर से जंग देखी है। आपने 3 हवाई अड्डे दिए थे जहां से 57,000 दफा अमेरिकी जहाज उड़े थे, 57,000 सॉर्टीज, और उन्होंने अफगानिस्तान के शहरों पर बमबारी की थी। आपने उस अफगान सिक्योरिटी काउंसिल फोर्सेस को और उस गवर्नमेंट को तस्लीम किया था जिसके अंदर 66 अमेरिकन कैंप, ये डोजियर है जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने यूनाइटेड नेशंस को दिया था, 66 कैंप थे जिनसे आपके मुल्क में दहशतगर्दी होती थी और अमेरिका की सुपरविजन में होती थी, और आप हर साल अमेरिका से कोलिशन सपोर्ट फंड की भीख मांगते थे। जो अमेरिका अपनी सुपरविजन में 66 कैंप चलाता था अफगानिस्तान में बैठ के, और जो हुकूमत बैठती थी, आप उसको तस्लीम कर किया। आपने नहीं, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, उसको भी चलो मान लेते हैं। 9/11 को आज तक कोई तस्लीम नहीं करता, लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश के इस स्टेटमेंट को तस्लीम कर लिया था यूनाइटेड नेशन में कि हम अफगानिस्तान में एंटर होंगे। जहां तक अफगानिस्तान की इकोनॉमी का ताल्लुक है, अफगानिस्तान की इकोनॉमी सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी है, अगर बाकी चीजों को अगर हम उनके साथ ना देखें तो। और वो मैं आज ही उनके साथ इसी बात पे हम देख रहे थे कि क्या पोटेंशियल्स हैं। आप देखें, आप डॉलर से नहीं चलते होते, आप बाकी चीजों से चलते हो। अगर आपके अंदर गैरत और हमीयत है, आपके अंदर 85 to 90% लोग वो हैं कि जो सिर्फ नमक खरीदने या मिट्टी का तेल खरीदने के लिए वो जाते हैं वहां पर, और वो वहां पर अफगानिस्तान के अंदर वो सब लोग गांव के अंदर रहने वाले टोटल किसी डिपेंडेंट नहीं है। सिर्फ 9% लोग, वो भी अमेरिका ने अब जाके उनको शहरी आबादी में एक कैफियत बना दिया है। नंबर 2, उनके जो कम से कम 70 to 80% उनके मिनरल्स हैं वो आज भी स्मगल होते हैं। 10 साल पहले भी होते थे, 30 साल पहले भी होते थे, जिनमें मार्बल है, जिसमें ग्रेनाइट है, जिसमें स्पेशल स्टोन है, यहां तक कि लिथियम तक वहां पर होता है। उनको वो इनकम भी किसी न किसी तौर पे आती रहेगी। अगर उन्होंने इज्जत और गैरत से जिंदगी गुजारनी है तो उन्हें कोई मसला नहीं है। हम लोगों के लिए बनाया हुआ उनके लिए, उनको पता है कि हमने। लेकिन और ये सब कुछ मुश्किलात हो सकती हैं अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के लिए। मसलन आइन कोई नहीं है, आइन के बगैर हुकूमत चलाना कैसा होगा। फिर दूसरी बात कि अफगानिस्तान में जितना अमेरिका के खिलाफ एक नेशनलिज्म को इस्तेमाल किया गया, अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान की कौम को अब नेशनलिज्म और फिर तालिबान जो कि इस्लामी निज़ाम के कायल हैं, इन दोनों को कैसे लेके चलेंगे? आप क्या समझते हैं 60-70 हजार तालिबान ने जंग जीती है? जब तक कौम उनके पीछे ना हो कोई जंग नहीं जीत सकता। पूरी कौम उनके पीछे थी। 3 लाख वो लोग जो कि मुख्तलिफ नेशनैलिटीज के थे, जो कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस थे, उन्होंने ऐसे सरेंडर किया जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये कभी होता है दुनिया के अंदर? कभी ऐसा होता है कि पीसफुल सरेंडर हो हर शहर? जलालाबाद का सरेंडर तो देखें, पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हुई थी, इसलिए तो उन्हें पंचायत फतह के लिए बहुत थी। अब आते हैं आपके इकोनॉमिक सूरत की, सैंक्शन की बात के मुश्किलात होंगे। पहली बात है आइन नहीं है, आइन तो इजराइल का नहीं है। क्या इजराइल नहीं चल रहा? पहले दिन इजराइल ने कहा था, वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन अ बुक व्हिच हैज स्टेटस मोर देन तालमुड एंड तौरा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इजराइल इज तौरा। इजराइल का आइन तौरात है। आज इजराइल सफ़े 80 में मौजूद नहीं है। 1978 में उनका आइन बनाने की कमेटी बनी थी। आज कितने साल हो गए? 40 साल 45 साल हो गए, आज तक आइन नहीं बन सका। वहां वो चल रहा है। ये जो बरतानिया हमें कहता है कि हमारे पास आइन नहीं है, हमारे पास ट्रेडिशंस हैं, हम ट्रेडिशंस पे चलते हैं, कोई आइन नहीं है बरतानिया के पास। हमारे पास भी ट्रेडिशन है, रसूलुल्लाह की सुन्नत मौजूद है, हमारे पास भी ट्रेडिशन है, कुरान पाक की ट्रेडिशन है, हम भी कह सकते हैं। आइन का कोई मसला नहीं होता बना, वो अपने तौर पे एक कुछ लॉज बना रहे हैं, वो एक बात है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं जो लोग जंग जीत सकते हैं इतने बड़े फोर्सेस के अंदर, और एक बात मैं एक और बात बताऊं, जी हमारे यहां इस्लामिक वर्ल्ड नाम की चीज सफ़े हस्ती पे मौजूद नहीं है। ठीक है। कज़ाफी से लेके और महातिर मोहम्मद तक, दे आर ऑल सेकुलर रूलर्स एंड सेकुलर डिक्टेटर्स। आप क्या समझते हैं मोहम्मद कज़ाफी एक इस्लामी हुक्मरान था? आप क्या समझते हैं हुस्नी मुबारक एक इस्लामी हुक्मरान था? आप क्या समझते हैं बशार अल असद एक इस्लामी हुक्मरान है? आप क्या समझते हैं जो सद्दाम हुसैन था इस्लामिक? दे आर ऑल सिमिलर सेकुलर डिक्टेटर्स। उनकी हुकूमतें गई हैं, उनकी मर्जी की नहीं थी, उन्होंने उड़ा के इस्लामी दुनिया इस्लामी। और ये सब प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे 9/11 के असरात की और अब पाकिस्तान के किरदार की। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। जनाब नईम खान लोधी साहब, ये बताइएगा कि जैसे हम बात कर रहे थे कि अमेरिका यहाँ से आया और जो रूस के लिए, चीन के लिए उनके मामलात को खासी देर तक आगे कर गया, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अमेरिका एंगेज हुआ इन ममालिक के अंदर, सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान के अंदर,
چین کو موقع ملا مرج ہونے کا، چین آہستہ آہستہ لگا رہا، گوادر تک پہنچ گیا، چین کو تو ایک موقع فراہم کیا امریکہ نے اپنی اس غلط پالیسی کے نتیجے میں۔ جی وہ پالیسی غلط تھی یا صحیح تھی وہ تو خیر کچھ عرصے کے بعد اس کا صحیح ادراک ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ جو جس علاقے میں امریکہ جا رہا تھا وہ چین کو روکنے کے لیے جا رہا تھا۔ دیکھیں سیدھی مدبھیڑ تو مشکل تھی، وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، چائنیز نے کوئی ایسا بہانہ بھی ان کو نہیں دیا جس سے کہ وہ سیدھا ان پہ جھپٹ پڑے ہیں۔ گو کہ مجھے یقین ہے کہ ان کے بہت سارے ہاکس جو ہیں اور جو اسٹریٹجسٹ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے پہلے کہ چین مکمل طاقت پکڑ لے، فوجی طاقت کی میں بات کر رہا ہوں، اور لڑائی کرنے کے جو طریقے آج کل رواج میں ہے، اس سے پہلے اس پر حملہ کیا جائے، لیکن اس کے لیے اس کو بہانہ بھی چاہیے کسی ایسے علاقے میں اس کو جب تک وہ الجھا نہ لے، کیونکہ آج کی جنگیں ایسی ہیں کہ آپ سیدھا تو ایک دوسرے کو حملہ نہیں کر سکتے، یہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم اور یہ چیزیں، لیکن آپ الجھا سکتے ہیں اپنے مد مقابل کو اس طریقے سے کہ وہ بلیڈ کرتا رہے اکنامکلی، وہ ڈیمینش ہوتا رہے پولیٹیکلی، اور اس کا جو نا اس کو یہ سزا ملتی رہے۔ تو یہ جو یہاں پر انہوں نے جو میں کہہ رہا تھا انہوں نے کیا تو اس میں تھوڑا سا انہوں نے حاصل کیا۔ پھر ابھی وہ دوسری جس کا اوریہ صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کواد والی جو بات ہے، وہ میرے خیال میں ان کی دوسری دفاعی لائن ہے۔ پہلی دفاعی لائن یہی تھی، افغانستان تھا، اس کے بعد وہ برما میں بھی تھے اور علاقوں میں بھی تھے، وہاں سے بھی جانا پڑا ان کو، بنگلہ دیش سے بھی جانا پڑا ان کو، اور بنگلہ دیش میں بھی ان کے پاؤں جمنے بھی نہیں پائے، جیسے سری لنکا میں بھی آپ کو پتا چائنا نے جگہ بنا لی، تو پورا ایک حالہ بن گیا، تو جس کی وجہ سے ان کو پہلی ڈیفنس لائن چھوڑ کے دوسری ڈیفنس لائن پہ جانا پڑا ہے۔ اور یہ دوسری ڈیفنس لائن ٹھیک ہے، وہ میں اس بات سے تو اگری کرتا ہوں کہ چونکہ ٹوٹل ان کا فوکس تھا مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا، اور پاکستان کا چونکہ نیوکلیئر ملک ہے تو یہ تو خاص ہدف ہے ان کا، اس لیے اس کا گہراؤ اور یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جنرل صاحب اگر ہم خاص طور پہ افغانستان کا ذکر کریں تو ان 20 سالوں میں امریکہ نے ہندوستان کو سپورٹ کیا افغانستان کے معاملات میں، پاکستان کے لیے خطرات بڑے افغانستان کی سرزمین سے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جس طریقے سے ہم طالبان کو ٹیبل پر لائے، پھر طالبان کے ساتھ اس وقت جو ہمارے تعلقات ہیں، اب ہم اس ریجن کے اندر زیادہ بہتر پوزیشن میں آگئے ہیں؟ جی دیکھیں افغانستان ہم اس لحاظ سے تو بہت بہتر پوزیشن میں آگئے کہ پہلے ہمیں دو اطراف سے گھیرا ہوا تھا، بلکہ تیسرا بھی آپ سمجھ لیں جو کہ انڈین اوشن ہے، تو اور اتنے اچھے تعلقات ہمارے ایران کے ساتھ بھی نہیں ہیں، لیکن کم از کم یہ جو ابھی چینج آئی ہے اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ افغانستان کی طرف سے ہمیں بہت ریلیف ملے گا، اور ہو سکتا ہے ایران کی طرف سے کوئی کم بے شک ہو لیکن کچھ ریلیف مل جائے، لیکن ہندوستان کی طرف سے ہو سکتا ہے ہمارے اوپر چڑھائی زیادہ ہو جائے، سمندر کی طرف سے بھی اور ہندوستانی سرحد کی طرف سے بھی۔ اور جب میں چڑھائی کی بات کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے میں اوپن وار کی بات نہیں کر رہا، جو آج کل باقی وار کے طریقے ہیں میں ان کی بات کروں۔ اور اب جس خطرے کا اوریہ صاحب ذکر کر رہے ہیں اس کو میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں ایک بہت گہری امریکہ اور ہندوستان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے، اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ، اور بہت سارے 14 معاہدے ہیں کم از کم، جن میں سے بہت گمبھیر معاہدے ہیں کچھ، تو اس سلسلے میں یہ عین ممکن ہے، کیونکہ بہت یہ کہا جا رہا ہے امریکہ میں کہ پاکستان کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، حالانکہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سینکشنز لگا دیں گے اور یہ پاکستان قصوروار ہے اور کبھی کوئی آ رہا ہے اور کبھی دوسرا آ رہا ہے، یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے اگر یہ کچھ کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کریں گے، ہندوستان کو چھوڑیں گے ہمارے اوپر، جیسے TTP چھوڑی تھی ادھر سے، ابھی ہندوستان کو چھوڑیں گے ہمارے اوپر، اور ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، اس کو اگر انٹیلیجنس مل جائے امریکہ کی تو ہمارے لیے کافی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان نے کوئی شرارت کی تو اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا اور ہندوستان بھی اپنے کچھ علاقے گوا بیٹھے گا۔ بہت بہت شکریہ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب۔ اور یہ مقبول جان صاحب آپ سے میں فائنل کمنٹ چاہوں گا کہ جو بات کی جاتی ہے پاکستان خاص طور پہ ڈیویڈنڈ لائن کے حوالے سے، ملا عمر صاحب سے بھی جب پوچھا گیا تھا کہ کیا تسلیم کرے گی افغانستان کی طالبان حکومت، تب بھی کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اس بار کیا طالبان سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے موقف کو ڈیویڈنڈ لائن کو تسلیم کر لیں گے؟ یہ بالکل غلط بیان ہے کہ ملا عمر نے کبھی بھی ڈیورنڈ لینڈ کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے، نہ پاکستان گورنمنٹ نے کبھی اپروچ کیا اور نہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ آیا۔ پاکستان گورنمنٹ نے ایک دفعہ اپروچ کیا تھا کہ ہم ڈیورنڈ لائن پر برجیاں لگانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑی مقدس ہے۔ میں چاگی میں تھا
اور چاغی میں 450 کلومیٹر لمبی ڈیورن لائن ہے۔ میں نے اپنے سامنے پہلی دفعہ 70 سال میں سروے آف پاکستان کو بلا کے برجیاں لگائی تھیں۔ یہ اس کی رسپیکٹ پہلی دفعہ بحال ہوئی تھی ملا عمر کے زمانے میں۔ ایک تو یہ بات طے کر لیجئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں سے انڈیا بھاگا ہے تو یہ ان کا کمال ہے، انہوں نے وہاں سے آپ کے لیے بھگا دیا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں جس خطرے کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں بہت سخت ہے۔ 2,70,000 فوج جو ہے امریکہ کی وہ انڈو سپیسفک ریجن کے اندر ڈیڈیکیٹ کر دی گئی ہے باقاعدہ پینٹاگون کی۔ ایک 3 ان کے بحری بیڑے اس وقت پینٹاگون کے وہاں موجود ہیں کنٹینمنٹ آف چائنا کے حساب سے۔ اس وقت 2,000 کے قریب جہاز ان کے وہاں موجود ہیں۔ انڈیا کے اندر کبھی بھی چائنا کے اندر انہیں لڑ کے دیکھ لیا۔ ابھی اس کی ذرا سے جو بائیڈن کی وہ ہے رسک مینجمنٹ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈیا کو سپورٹ کیا چین کے ساتھ، اس کے ریزلٹس دیکھ لیں، وہ پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کے اندر یہ فیلنگ ہی نہیں کہ ہم چائنا میں لڑیں۔ انڈیا کو جیسے لودھی صاحب نے کہا، انڈیا کو وہ پاکستان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجیں گے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، پاکستان کے اندر کسی بھی وقت ایک فنڈامنٹلسٹ قسم کی موومنٹ جو ہے اس کو بلڈ کیا جائے گا، اور یہ خطرہ دنیا میں پیدا کیا جائے گا کہ پاکستان کا نیوکلیئر ہتھیار جو ہے اس فنڈامنٹل ٹی ٹی پی ٹائپ موومنٹ آئے گی، اس کے ہاتھ میں ہتھیار آ جائیں گے، پاکستان کو بچاؤ ہتھیاروں کو فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھوں میں جانے میں۔ ایک یہ آئے گا، اور کوئی ایک بڑا واقعہ 9/11 کی طرح کا اگر دنیا میں کسی جگہ سٹیج ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو بات انڈیا کو پھر، کیونکہ انڈیا میں انڈین عوام جو ہے ان کو انہوں نے تیار کر رکھا ہے لڑنے کے لیے، پاکستانی عوام بھی تیار ہے، لیکن انڈیا کو بھی انہوں نے مودی تیار۔ وہ ایک لڑائی جو ہے وہ کسی نہ کسی وقت جو ہے، وہ ابھی یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا یونائٹڈ اسٹیٹ اسٹڈی سینٹر کی، یہ سڈنی نے موازنہ کیا ہے، اس نے امریکہ کی اور چائنا کی فورسز کا موازنہ کیا ہے، یہ 150 صفحے کی رپورٹ ہے۔ اس نے کہا امریکہ اتنی دور سے آ کے چین کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، لیکن ایک ہی راستہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی لڑائی شروع کر دی جائے تو سی پیک ختم ہو جاتا ہے، چائنا کی گردن جو ہے وہ مڑوڑی جائے گی، اور ایک ہی راستہ ہے۔ اس لیے خطرات بہت ہیں، بہت کوشش قدم رکھنا، بجائے اس کے کہ ہم افغانستان کو کہیں کہ ہم یہ کرو وہ کرو، ہمیں خود چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ مقبول جان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پورا میں وقت دینے کا۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، آپ کو لیے چلیں گے امریکہ، جہاں پاکستان کے مستقل مندوب جناب منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے خاص طور پہ عالمی سطح پر افغانستان کی اور پاکستان میں اس کا کیا کردار، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہے امریکہ سے سینئر سفارتکار اور پاکستان کے مستقل مندوب یونائیٹڈ نیشن میں جناب منیر اکرم صاحب۔ منیر اکرم صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت تو جو خاص طور پہ سلامتی کونسل کی ہم بات کریں، ہندوستان کے پاس جب صدارت تھی ہمیں افغانستان کے امور پر بات نہیں کرنے دی گئی، اب کیا صورتحال ہے؟ اب تو پاکستان اس مسئلے کو یو این کے اندر بات بھی کر سکے گا، اور خاص طور پہ پاکستان کی اہمیت جس طرح بڑھ چکی ہے اس پورے ریجن کے اندر۔ جی مالک صاحب، دیکھیے ہم نے تو سلامتی کونسل میں شرکت کی، جو اجلاس ہوا سلامتی کونسل کا پچھلے ہفتے، اس ہفتے، اس میں ہم نے شرکت کی، اور ہماری جو ہماری پوزیشن ہے وہ بالکل واضح کی، اور وہاں ہم نے اسٹیٹمنٹ کا ہمیں بلایا گیا، اور ہم نے اسٹیٹمنٹ ہماری کی جو شاید آپ نے دیکھی۔ منیر اکرم صاحب، اگر ہم دیکھیں جس طریقے سے پاکستان کے طالبان حکومت کے حوالے سے اس ریجن میں پیس پروسیس کے حوالے سے جو کردار رہا ہے، اب سارے وزرائے خارجہ بھی پاکستان میں آ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، پاکستان کو انگیج کر رہے ہیں، تو کیا ان حالات میں جب پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کے کردار کو، ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے پاکستان کو سپورٹ مل سکتی ہے؟ جی دیکھیے، پاکستان کا جو رول ہے اور جو ہم ادا کر رہے ہیں ہیومینیٹیرین اسسٹنس میں، ایویکویشن میں اور ریکنسیلیشن میں، یہ سب پوری دنیا جانتی ہے، اور اسی لیے سب دنیا کے جو وزیر ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، دوسرے بھی افیشلز آ رہے ہیں، اور یہ تو نظر آتا ہے کہ ہمارا رول اس میں کافی اہم ہے اور اہم رہے گا، کیونکہ ہم افغانستان کے سب میں بڑے نیبر ہیں اور افغانستان کو بہتر جانتے ہیں، تو اسی لیے پوری دنیا ہم سے انگیج کر رہی ہے، اور اس میں پاکستان کا ایک ریکگنیشن ہے، ایک رول ہے، جس سے ہمیں
انٹرنیشنلی ہماری امیج کے لیے، ہمارے انٹرسٹ کے لیے فائدہ ہوگا۔ منیر صاحب، وہ طالبان رہنما جن کے نام یو این کی لسٹ پر موجود ہیں، اگر وہ پاکستان حکومت کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، بات چیت میں آتے ہیں، تو کیا پاکستان کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو آگے بات ابھی تک چھڑی نہیں ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اب وہ جو طالبان ہیں، کافی جو لسٹ پہ ہیں، ان کو ایگزیمپشنز دی گئی ہیں ٹریول کے لیے وغیرہ کے لیے، تو وہ ایگزیمپشنز ان کی ابھی دیکھنا ہے کہ وہ ایگزیمپشنز آگے وہ اور بڑھیں گی یا نہیں بڑھیں گی۔ یہ مسئلے بھی سلامتی کونسل میں ابھی وہاں فیصلے ہونے ہیں اس پر۔ اگر ہم کشمیر کی بات کریں، خاص طور پہ ہندوستان کی طرف جو انٹرفیرنس ماضی میں بھی کی جاتی رہی پاکستان کے اندر، اب بھی کچھ خدشات اس قسم کے موجود ہیں کہ افغانستان میں پاکستان کے کردار کی باعث جو ہے کچھ انٹرفیرنس مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس لحاظ میں عالمی برادری ہمارے ساتھ کہاں تک کھڑی ہوگی؟ جی دیکھیں، ابھی افغانستان میں جو ہندوستان جو ہمارے خلاف شرارت وہاں سے کر رہا تھا، تو وہ تو اس کی جو قابلیت ہے وہ تو کم ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں سے اٹھ کے وہ بھاگ گئے۔ تو ان کی کیپیبلٹیز جو ہمارے خلاف تھیں، افغانستان سے شرارت جو دہشت گردی کروا رہے تھے، وہ کیپیبلٹی تو کم ہو گئی ہے، تو وہ ہمارے لیے اچھا ہے، وہ کم ہو گئی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہاں، ان کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ تو ہم نے وہاں جو بھی حکومت ہوگی ان سے بات چیت کر کے اور اس کو بند کروانا ہوگا۔ منیر اکرم صاحب، اگر ہم طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی بات کریں، اگر پاکستان ہی اس ایشو کو سپورٹ کرتا ہے، تو کیا سلامتی کونسل میں یا یو این کے پلیٹ فارم پر پاکستان کو اس کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، میرے خیال میں جو ریکگنیشن کا سوال ہے وہ ابھی تک وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی فی الحال تو وہاں طالبان نے ایک ایکٹنگ حکومت بنائی ہے، انٹرم حکومت کے تحت ہے۔ اس کو ابھی وہ پرماننٹ جب وہ بنائیں گے، پرماننٹ حکومت بنائیں گے، اس کو پھر وہ جانچا جائے گا کہ وہ کتنے حد تک وہ اس کو ریکگنیشن مل سکتی ہے۔ تو ہم پوری جو خطے میں جو ریجنل ممالک ہیں اور جو بڑے ہمارے دوست ہیں، ان سب سے ہم صلاح مشورہ کر کے پھر فیصلہ کریں گے۔ میرے خیال میں ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ہے۔ بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان کے مستقل مندوب یونائیٹڈ نیشن میں۔ آج کا دن انسانی تاریخ کا اس لحاظ سے اہم دن تھا کہ اس واقعات کے بعد جو واقعات وقوع پذیر ہوئے 9/11 کو، اس کے بعد دنیا کس طریقے سے بدلی، اور اب پاکستان کی ذمہ داریاں اس ریجن کے اندر اور بھی بڑھ سکتی ہیں، خطرات بھی ہیں، ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے ایک روشن راستہ بھی ہے۔ اس پورے خطے کے اندر بدلتی ہوئی خارجہ پالیسی بھی پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں مستقبل کے لیے ایک بہترین موقع بھی فراہم کر سکتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔